मुकदमा। हर सोसाइटी के तमद्दुन की शराजा बंदी के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक ऐसा जामे कानून जो उसके मखसूस तर्ज तमद्दुन के मिजाज की रियायत मलहूज रख कर बनाया गया हो। दूसरे एक ऐसी हैयत हाकमा जो इस कानून को ठीक ठीक इसी स्पिरिट में नाफिज करने वाली हो जिसमें वो वज़ा किया गया था। बदकिस्मती से हिंदुस्तान के मुसलमान इस वक्त इन दोनों चीजों से महरूम हैं। बिलाशुबा उनके पास किताबों में लिखा हुआ एक कानून जरूर मौजूद है जो इस्लामी तमद्दुन और तहजीब के मिजाज से पूरी मुनासबत रखता है और तमद्दुन और माशरत के तमाम पहलुओं पर हावी है, मगर ये कानून अब अमलन मनसूख हो चुका है और इसकी जगह एक ऐसा कानून उनके तमद्दनी मामलात पर फरमा रवाई कर रहा है जो तमद्दुन और माशरत के अक्सर और बेशतर मामलात में कुलियतन गैर इस्लामी है, और अगर किसी हद तक इस्लामी है भी तो अधूरा। मुसलमान इस वक्त जिस निज़ाम हुकूमत के ताबे हैं उसने अमलन इनकी तमद्दनी जिंदगी को दो शोबों में तकसीम कर दिया है। एक शोबा वो है जिसमें उसने हिंदुस्तान की दूसरी कौमों के साथ मुसलमानों पर भी ऐसे कवानीन नाफिज कर दिए जो इस्लामी तमद्दुन के मिजाज से किसी किस्म की मुनासबत नहीं रखते। दूसरा शोबा वो है जिसमें उसने उसूलन मुसलमानों के इस हक को तस्लीम किया है कि उन पर इस्लामी कानून नाफिज किया जाए, मगर अमलन इस शोबे में भी शर्रा इस्लामी का निफाज सही तरीक पर नहीं किया जाता। मोहम्मदन लॉ के नाम से जिस कानून को इस शोबा में नाफिज किया गया है वो अपनी शक्ल और रूह दोनों में असल इस्लामी शरीयत से बहुत कुछ मुख्तलिफ है और इसके निफाज को सही मानों में शर्रा इस्लामी का निफाज नहीं कहा जा सकता। इस अफसोसनाक हालत ने मुसलमानों की तमदनी जिंदगी को जो नुकसान पहुंचाए हैं उनमें ज्यादा अहम नुकसान ये है कि उसने हमारे कम से कम 75% घरों को दोज़ख का नमूना बना दिया है और हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की जिंदगियां तल्ख बल्कि तबाह और बर्बाद कर दिए हैं। औरत और मर्द का इज़्दिवाजी ताल्लुक दर हकीकत इंसानी तमद्दुन का संगे बुनियाद है और कोई फर्द ख्वाह वो औरत हो या मर्द उस कानून के दायरे से खारिज नहीं हो सकता जो इस ताल्लुक को मुंजबित करने के लिए बनाया गया हो, क्योंकि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उम्र के हर हिस्से में यह कानून किसी न किसी हैसियत से इंसान की जिंदगी पर जरूर असरअंदाज होता है। अगर वो बच्चा है तो माँ और बाप के ताल्लुकात उसकी तरबियत पर में मुअस्सर होंगे। अगर जवान है तो खुद उसको एक शरीक जिंदगी से वास्ता पड़ेगा। अगर सन रसीदा है तो उसकी औलाद अज़दवाजी ताल्लुकात की बंदिशों से में बंधेगी और इसके कल वो रूह का सुकून, इसकी जिंदगी का चैन बड़ी हद तक बहू बेटे और बेटी दामाद के ताल्लुकात की बेहतरी पर मुनस्सर होगा। गर्ज कानून अज़दवाज एक ऐसा कानून है जो कवानीन तमद्दुन में सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा वसीउल असर है। इस्लाम में इस कानून की इस हकीकी अहमियत को मलहूज रख कर इसकी तदवीन निहायत सही उसूलों पर की गई थी और मुसलमानों को अज़दवाजी मामलात में अपने दीन से एक ऐसा साले जामे और मुकम्मल कानून मिला था जिसको दुनिया के कवानीन अज़दवाज में हर हैसियत से बेहतरीन कहा जा सकता है। मगर शूमी किस्मत से ये कानून भी मोहम्मदन लॉ की झपट में आ गया और उस बुरी तरह मुसख्खा हुआ कि इसमें और असल इस्लामी कानून अज़दवाज में एक बहुत ही दूर की मुशाबहत बाकी रह गई है। अब शर्रा इस्लामी के नाम से मुसलमानों के इज़दवाजी मामलात में जो कानून नाफिज है वो न साले है, न जामे, न मुकम्मल। इसके नुकायत से मुसलमानों की तमद्दनी जिंदगी पर इतना बुरा असर डाला है कि शायद किसी दूसरे कानून ने नहीं डाला। मुश्किल ही से हिंदुस्तान में कोई ऐसा खुशकिस्मत खानदान मिल सकेगा जिसमें इस नाकिस कानून की बदौलत कोई जिंदगी तबाह न हुई हो। जिंदगियों का तबाह होना तो फिर भी एक अमरे हकीर है। इससे ज्यादा बड़ी मुसीबत यह है कि इस कानून की खराबी ने बकसरत मुसलमानों की इज्जत और नामूस को तबाह किया है, इनके इखलाक और ईमान को बर्बाद कर डाला और जो घर इनके दीन और इनकी तहजीब के महफूज तरीन किले थे उनमें भी फवाहिश और इर्तिदाद के सैलाब को पहुंचा दिया। कानून और इसको नाफिज करने वाली मशीन के नुकायत से जो खराबियां पैदा हुई उन पर मजीद खराबियों का इजाफा दो वजूह से हुआ। एक दीनी तालीम और तरबियत का फुकदान जिसकी बदौलत मुसलमान इस्लाम के कानून अज़दवाज से इस हद तक बेगाना हो गए कि आज अच्छे तालीम याफ्ता आदमी इस कानून के मामूली मसाइल तक से नावाकिफ है। मसलन मिसाल के तौर पर ये जहालत ही का करिश्मा है कि मुसलमान बिलउमूम तलाक देने के सिर्फ
ایک ہی طریقے سے واقف ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بیک وقت 3 طلاقیں دی ڈالی جائیں۔ حتیٰ کہ طلاق کی دستاویز لکھنے والے بھی جب لکھتے ہیں 3 ہی طلاق لکھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں یہ بدعت اور سخت گمراہ ہے۔ اس سے بڑی قانونی پیچیدگیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ ایک طلاق دینے سے وہ مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کے لیے 3 طلاقیں دی جاتی ہیں، اور اس صورت میں عدت کے اندر رجوع کر کے اور عدت گزر جانے پر دوبارہ نکاح کر لینے کا موقع بھی باقی رہتا ہے، تو کتنے ہی گھر تباہ ہونے سے اور کتنے ہی بندگان خدا جھوٹ اور ہیلا بازیوں سے اور دوسری قانون شکنیوں سے بچ جاتے ہیں۔ تفصیلات تو درکنار، اس کے اصول تک کو جاننے اور سمجھنے والے مسلمان بہت کم ملیں گے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو عدالت کی کرسیوں پر بیٹھ کر ان کے معاملات نکاح و طلاق کا تصفیہ کرتے ہیں، اسلامی قانون ازدواج کے مبادی تک سے ناواقف ہیں۔ اس عام جہالت نے مسلمانوں کو اس قابل بھی نہ رکھا کہ وہ بطور خود اپنے ازدواجی تعلقات میں اسلامی قانون کا ٹھیک اتباع کر سکیں۔ رہی دوسری وجہ تو وہ غیر اسلامی تمدنوں کا اثر ہے، جس کی بدولت مسلمانوں کے ازدواجی تعلقات میں نہ صرف بہت سے ایسے رسمیات اور وہمیات داخل ہو گئی ہیں جو اسلامی قانون ازدواج کے اصول اور اس کی اسپرٹ کے خلاف ہیں، بلکہ سرے سے زوجیت کا اسلامی تصور ہی ان کی ایک بڑی اکثریت کے ذہن سے محو ہو گیا ہے۔ کہیں ہندو تصور غالب آ گیا ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ بیوی کو لونڈی اور شوہر کو آقا بلکہ دیوتا سمجھا جاتا ہے۔ نکاح کی بندش اعتقاداً نہیں عملاً ناقابل فسخ ہو گئے۔ طلاق اور خلا اس قدر معیوب ہو گئے ہیں کہ جہاں ان کی ضرورت ہے وہاں بھی ان سے محض اس بنا پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ کہیں ناک نہ کٹ جائے۔ خواہ در پردہ وہ سب کچھ کیا جائے جو در حقیقت طلاق اور خلا سے زیادہ بدتر ہے۔ طلاق کو روکنے کے لیے مہر کی مقدار اس قدر بڑھا دی گئی ہے کہ شوہر کبھی طلاق دینے کی ہمت ہی نہ کر سکے، اور منافرت کی صورت میں عورت کے معلق رکھ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ شوہر پرستی عورت کے مفاخر اور اخلاقی فرائض میں داخل ہو گئی ہے۔ سخت سے سخت حالات میں بھی امید سوسائٹی کی لعنت ملامت کے خوف سے طلاق یا خلا کا نام زبان پر نہیں لا سکتی۔ حتیٰ کہ اگر شوہر مر جائے تب بھی اس کا اخلاقی فرض یہ ہوگا کہ ہندو عورتوں کی طرح اس کے نام پر بیٹھی رہے، کیونکہ بیوہ کا نکاح ثانی ہونا نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے سارے خاندان کے لیے معجب ذلت ہے۔ دوسری طرف جو نئی نسلیں فرنگی تہذیب سے متاثر ہوئی ہیں ان کا یہ حال یہ ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ عاشیہ، عورتوں کو بھی اس نے سلوک کا ویسا ہی حق ہے جیسا مردوں کو ان پر حاصل ہے۔ تو بڑے زور سے کہتے ہیں مگر لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ عاشیہ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ زیادہ حاصل ہے۔ پر پہنچ کر دفعتاً ان کی آواز دب جاتی ہے، اور جب الرجال قوامون علی النساء عاشیہ، مرد عورتوں پر قوام ہے کا فکرہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کا بس نہیں چلتا کہ کس طرح اس آیت کو قرآن سے خارج کر دیں۔ عجیب طریقے سے اس کی تعویلیں کرتے ہیں، اور تعویل کا انداز کہہ دیتا ہے کہ وہ اپنے دل میں اس بات پر سخت شرمندہ ہیں کہ ان کے مذہب کی مقدس کتاب میں یہ آیت پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فرنگی تہذیب نے عورت اور مرد کے مساوات کا جو سور پھونکا ہے اس سے وہ وحشت زدہ ہو گئے ہیں، اور ان کے دماغوں میں ان ٹھوس اور مستحکم عقلی اصولوں کو سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی جن پر اسلام نے اپنے نظام معاشرت کو قائم کیا ہے۔ ان مختلف اسباب نے مل جل کر مسلمانوں کی خاندانی زندگی کو اتنا بدتر کر دیا ہے جتنی وہ کسی زمانہ میں بہتر تھی۔ جہالت اور اجنبی تمدنوں کے اثر سے ان کے ازدواجی معاملات میں جو پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو سلجھانے سے موجودہ قوانین اور اس قانون کو نافذ کرنے والی مشین سراسر قاصر ہے، بلکہ اس کے تصور نے ان پیچیدگیوں پر بہت سی مزید الجھنوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ ناواقفیت کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ان تمام خرابیوں کی وجہ اسلامی قانون کا نقص ہے، اس لیے ایک نئے قانون کی تدوین پر زور دیا جاتا ہے، حالانکہ در حقیقت اسلام میں ایک ایسا مکمل ازدواجی قانون موجود ہے جس میں زوجین کے لیے انصاف کے ساتھ ساتھ واضح حقوق متعین کیے گئے ہیں۔ ان حقوق کی حفاظت
کا اور تعدی کی صورت میں خواہ وہ عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے داد رسی کا پورا انتظام کیا گیا ہے اور ایسی کوئی پیچیدگی نہیں چھوڑی گئی ہے جس کو عدل کے ساتھ حل نہ کر دیا گیا ہو۔ لہٰذا مسلمانوں کو کسی نئے قانون کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصلی ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا قانون ازدواج اپنی صحیح صورت میں پیش کیا جائے اور اس کو صحیح طریقے سے نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کام کوئی بہت آسان کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے علماء کا فرض ہے کہ تقلید جامد کو چھوڑ کر موجودہ زمانے کے آلات و ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام کے قانون ازدواج کو ایسی صورت میں مدون کریں کہ مسلمانوں کے ازدواجی مسائل کی موجودہ پیچیدگیوں کو پوری طرح حل کیا جا سکے۔ اس کے بعد عام مسلمانوں کو اس کی تعلیم دی جانی چاہیے تاکہ وہ اپنے نظام معاشرت کو ان جاہلانہ رسموں اور ان جاہلی تصورات سے پاک کریں جن کو انہوں نے غیر اسلامی تمدنوں سے اخذ کیا ہے، اور اسلامی قانون کے اصول اور اسپرٹ کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے معاملات انجام دیں۔ پھر ایک ایسا نظام عدالت درکار ہے جو خود اس قانون پر ایمان رکھتا ہو اور جس کے مصنفوں کو علمی اور اخلاقی حیثیت سے وہ تربیت دی گئی ہو جو اس قانون کو دنیا کے دوسرے قوانین کی اسپرٹ میں نہیں بلکہ اس کی اپنی اسپرٹ میں نافذ کرے۔ یہ مضمون اسی ضرورت کو مد نظر رکھ کر لکھا جا رہا ہے۔ ہم آئندہ صفحات میں اسلامی قانون ازدواج کا ایک پورا خاکہ پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں اس قانون کے مقاصد، اصول اور احکام سب چیزیں اپنے اپنے موقع پر بیان کی جائیں گی۔ حسب ضرورت ہم تشریح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فیصلوں کی نظیریں اور ائمہ سلف کی اجتہادی آراء بھی نقل کریں گے تاکہ ان سے جزئی مسائل مستنب کرنے میں آسانی ہو۔ آخر میں چند ایسی تجویزیں پیش کی جائیں گی جن سے اصول شرع اسلامی کے مطابق مسلمانوں کے ازدواجی معاملات کی الجھنیں کسی حد تک دور ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ ان الجھنوں کا اصل اور صحیح علاج صرف اسلامی حکومت اور قضائے شرعی کا قیام ہے، لیکن ہم محض برسبیل تنزل وہ کم سے کم صورتیں بھی بیان کر دینا چاہتے ہیں جن سے موجودہ حالات میں مسلمانوں کے ازدواجی معاملات کی خرابیاں نسبتاً ایک صحیح شرعی طریقے سے رفع کی جا سکتی ہیں، تاکہ جو لوگ ان مسائل کے حل کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلط سمت میں اقدام کرنے کے بجائے ایسا طریقہ اختیار کریں جو کچھ تو شریعت کے مطابق ہو۔ قانون ازدواج کے مقاصد۔ قانون کی تفصیلات سے پہلے مقاصد قانون کو سمجھ لینا ضروری ہے، کیونکہ قانون میں سب سے اہم چیز اس کا مقصد ہے۔ مقصد ہی کو پورا کرنے کے لیے اصول مقرر کیے جاتے ہیں اور اصولوں کے ماتحت احکام دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مقصد کو سمجھے بغیر احکام نافذ کرے گا تو بہت ممکن ہے کہ کسی جزئی مسئلے میں وہ ایسا حکم نافذ کر دے جس سے قانون کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے۔ اس طرح جو شخص قانون کے مقصد سے واقف نہ ہوگا وہ قانون کی صحیح اسپرٹ کے مطابق اس کا اتباع بھی نہ کر سکے گا۔ لہذا ہم پہلے ان مقاصد کی تشریح کریں گے جن کے لیے اسلام میں ازدواج کا قانون مقرر کیا گیا ہے۔ اخلاق و عفت کی حفاظت۔ اسلامی قانون ازدواج کا پہلا مقصد اخلاق کی حفاظت ہے۔ وہ زنا کو حرام قرار دیتا ہے اور نوع انسانی کی دونوں صنفوں کو مجبور کرتا ہے کہ اپنے فطری تعلق کو ایک ایسے ضابطے کا پابند بنا دے جو اخلاق کو فحش اور بے حیائی سے اور تمدن کو فساد سے محفوظ رکھنے والا ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں نکاح کو لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حسن قلعہ کو کہتے ہیں اور احسان کے معنی ہے قلعہ بندی کے۔ جو مرد نکاح کرتا ہے وہ محسن ہے، گویا وہ ایک قلعہ تعمیر کرتا ہے، اور جس عورت سے نکاح کیا جاتا ہے وہ محسنہ ہے، یعنی اس قلعے کی حفاظت میں آ گئی جو نکاح کی صورت میں اس کے نفس اور اس کے اخلاق کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ استعارہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اسلام میں نکاح کا اولین مقصد اخلاق اور عصمت کا تحفظ ہے، اور قانون ازدواج کا پہلا کام اس قلعے کو مستحکم کرنا ہے جو نکاح کی صورت میں اس گراں قدر چیز کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ یہ عورتیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں ان کے سوا باقی سب عورتیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں
بشرطے کہ شہوت رانی کے لیے نہیں بلکہ قید نکاح میں لانے کے لیے تم اپنے اموال کے بدلے میں ان کو حاصل کرنا چاہو۔ پھر عورتوں کے لیے کہتے ہیں فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ۔ بس تم ان کے سر دروں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور مناسب طور پر ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ محسنات بنے، نہ کہ اعلانیہ یا چوری چھپے بدکاری کرنے والیاں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اليوم احل لكم الطیبات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ آج تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کی گئی اور بعفت عورتیں، خواہ وہ مومن ہو یا اہل کتاب میں سے، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے قید نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ اعلانیہ یا چوری چھپے ناجائز تعلقات پیدا کرنے والے۔ ان آیات کے الفاظ اور معانی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ مرد اور عورت کے ازدواجی تعلق میں احسان یعنی اخلاق اور عفت و عصمت کا پورا تحفظ ہو۔ یہ ایسا مقصد ہے جس کے لیے ہر دوسری غرض کو قربان کیا جا سکتا ہے، مگر کسی دوسری غرض کے لیے اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ زوجین کو نکاح کی قید میں اس لیے مقید کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر رہ کر اپنی فطری خواہشات پوری کریں، لیکن اگر کسی قید نکاح میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں جن سے حدود اللہ کے ٹوٹنے کا خوف ہو تو بجائے اس کے کہ نکاح کی ظاہری قید کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی حدود کو قربان کیا جائے، بدرجہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کی حدود پر ایسی قید نکاح کو قربان کر دیا جائے۔ اس لیے الا کرنے والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ اپنے عہد پر قائم نہ رہیں، اور اگر وہ 4 مہینے کی مدت گزرنے پر بھی رجوع نہ کریں تو انہیں ایسی عورت کو نکاح میں رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے جس سے وہ ہم بستر نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت اپنے داعیات فطرت کو پورا کرنے کے لیے حدود اللہ کو توڑنے پر مجبور ہوگی، جسے اللہ کا قانون کسی حال میں گوارا نہیں کر سکتا۔ اس طرح جو لوگ ایک سے زیادہ بیویاں کرتے ہیں ان کو سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، یعنی ایک عورت کی طرف بالکل اس طرح نہ جھک پڑو کہ دوسری عورت گویا معلق رہ جائے۔ اس حکم کا مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی عورت ایسی حالت میں مبتلا نہ ہونے پائے جس سے وہ حدود اللہ کو توڑنے پر مجبور ہو۔ ایسی حالت میں نکاح کی ظاہری قید برقرار رکھنے سے بہتر ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے اور عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کرنے کے لیے آزاد ہو جائے۔ پھر عورت کو خلا کا بھی حق اسی مقصد کے تحت دیا گیا ہے۔ ایک عورت کا کسی ایسے شخص کے پاس رہنا جس سے وہ خوش نہ ہو یا جس سے اس کے نفس کو اطمینان حاصل نہ ہوتا ہو، اس کو ایسے حالات میں مبتلا کر دیتا ہے جن میں حدود اللہ کے ٹوٹ جانے کا خوف ہے۔ اس لیے ایسی عورت کو حق دیا گیا ہے کہ وہ شوہر کو اس کا مال جو مہر کی صورت میں اسے ملا تھا کہ اس سے کم زیادہ دے کر قید نکاح سے رہائی حاصل کر لے۔ قانون اسلامی کی ان دفعات کو آگے چل کر شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا جائے گا، مگر یہاں ان مثالوں کے بیان کرنے سے اس حقیقت کو واضح کرنا مقصود ہے کہ اسلامی قانون نے اخلاق و عفت کی حفاظت کو سب چیزوں سے زیادہ اہمیت دی ہے، اگرچہ وہ قید نکاح کو حتی الامکان ہر طریقے سے مستحکم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جہاں اس قید کے برقرار رہنے سے اخلاق و عفت کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہاں اس متاع گراں مایا کی خاطر نکاح کی گرہ کو کھول دینا ضروری سمجھتا ہے۔ اسلامی قانون کی جو دفعات آئندہ بیان کی جائیں گی ان کو سمجھنے اور ان کی قانون کی اسپرٹ کے مطابق نافذ کرنے کے لیے اس نقطے کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ مودت و رحمت۔ دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ نوع انسانی کی دونوں صنفوں کے درمیان ازدواج کا تعلق مودت و رحمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، تاکہ
مناقشت سے تمدن و تہذیب کے جو مقاصد متعلق ہیں ان کو وہ اپنے اشتراک عمل سے بدرجہ اتم پورا کر سکے، اور ان کو اپنی خانگی زندگی میں وہ راحت و مسرت اور سکون و آرام حاصل ہو سکے جس کا حصول انہیں تمدن کے بالا تر مقاصد پورا کرنے کی قوت بام پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اس مقصد کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں زوجیت کا تصور ہی مودت و رحمت ہے، اور زوجین بنائے ہی اس لیے گئے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ پاس سکون حاصل کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے خود ہی تم میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی ہے جس نے تم کو تن واحد سے پیدا کیا اور اس کے لیے خود اس کی جنس سے ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کریں۔ پھر ایک دوسرے پیرائے میں زوجیت کے اس تصور کو یوں پیش کیا جاتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس۔ یہاں زوجین کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ لباس وہ چیز ہے جو انسان کے جسم سے متصل رہتی ہے اور اس کی پردہ پوشی کرتی ہے اور اس کو خارجی فضا کے مضر اثرات سے بچاتی ہے۔ اس لباس کے استعارہ کو زوجین کے لیے استعمال کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کے درمیان مناقحت کا تعلق معنوی حیثیت سے ویسا ہی تعلق ہونا چاہیے جیسا جسم اور لباس کے درمیان ہوتا ہے۔ ان کے دل اور ان کی روحیں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوں، وہ ایک دوسرے کی ستر پوشی کریں اور ایک دوسرے کو ان اثرات سے بچائیں جو ان کی عزت، ان کی اخلاق پر حرف لانے والے ہوں۔ یہی مقتضا ہے مودت و رحمت کا، اور اسلامی نقطہ نظر سے یہ ازدواجی تعلق کی اصلی روح ہے۔ اگر کسی ازدواجی تعلق میں یہ روح نہیں ہے تو گویا وہ ایک بے جان لاش ہے۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کے لیے جو قوانین مقرر کیے گئے ہیں ان سب میں اس مقصد کو پیش نظر رکھا گیا ہے زوجین اگر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو صلح و آشتی، محبت اور دلی یکجہتی کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور آپس کے تعلقات میں فیاضیانہ برتاؤ رکھیں۔ لیکن وہ اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر ان کی ایک جگہ جائی سے جدائی بہتر ہے، کیونکہ مودت اور رحمت کے روح نکل جانے کے بعد ازدواجی تعلق ایک مردہ جسم ہے جس کو اگر دفن نہ کر دیا جائے تو افوت پیدا ہوگی اور اس سے خانگی زندگی کی ساری فضا زہر آلود ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے وَإِن تُصْلِحُوا أَوْ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر آپس میں موافقت سے رہو اور ایک دوسرے سے زیادتی کرنے سے بچو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے اور زوجین ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ اپنے وسیع خزانہ غیب سے ہر ایک کی کفالت کرے گا۔ پھر جگہ جگہ احکام بیان کرنے کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو بھلے طریقے سے ان کو اپنے پاس رکھا جائے یا احسن خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو بھلے طریقے سے ان کو اپنے پاس رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یا تو بھلے مانسوں کی طرح ان کو رکھو یا بھلے مانسوں کی طرح رخصت کرو، محض ستانے کے لیے ان کو نہ روک رکھو کہ ان کی حق تلفی کرنے لگو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے نفس پر خود ظلم کرے گا، یعنی اپنے آپ کو خدا کے عذاب کا مستحق بنائے گا۔
وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے تعلقات میں فضل کو نہ بھولو، یعنی فیاضی کا برتاؤ کرو۔ طلاق رجعی کے احکام جہاں بیان کیے گئے ہیں وہاں رجوع کے لیے نیک نیتی کی شرط لگا دی گئی ہے، یعنی 2 طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق سے پہلے شوہر کو یہ حق ہے کہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کی نیت صلح و آشتی کے ساتھ رہنے کی ہو، نہ کہ ستانے اور لٹکائے رکھنے کی۔ فَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ غیر مسلموں سے ازدواجی تعلق کی قباحت۔ یہی وجہ ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے تمام اور غیر مسلموں سے ازدواجی تعلق کو ممنوع کر دیا گیا ہے جو اہل کتاب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے مذہب، اپنے خیالات، اپنے تہذیب و معاشرت اور اپنے طور طریقوں میں مسلمانوں سے اتنے مختلف ہیں کہ ایک حقیقی مسلمان کا دلی محبت اور قلب و روح کی یکجہتی کے ساتھ ان سے میل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس اختلاف کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے جائیں تو ان کا ازدواجی رشتہ کوئی صحیح تمدنی رشتہ نہ ہوگا، بلکہ محض ایک شہوانی رشتہ بن جائے گا، اور اس میں یا تو مودت و رحمت نہ ہوگی، یا اگر ہوگی تو وہ اسلامی تہذیب و تمدن کے لیے اور خود اس مسلمان کے لیے مفید ہونے کے بجائے الٹی مضر ہو جائے گی۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی ایک مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تم کو پسند ہو، اور مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کی شادیاں نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام ایک مشرک شریف زادے سے بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو پسند ہو۔ اہل کتاب کے معاملے میں اگرچہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح کر لیا جائے، حاشیہ اہل کتاب مردوں سے مسلمان عورتوں کا نکاح پھر بھی ممنوع ہے، کیونکہ عورت کی فطرت میں اثر پذیری اور قبولیت کا مادہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اس لیے غیر مسلم خاندان اور سوسائٹی میں غیر مسلم شوہر کے ساتھ اس کے رہنے سے یہ خطرہ زیادہ ہے کہ وہ ان کا رنگ اختیار کر لے گی، اور یہ توقع بہت کم ہے کہ انہیں اپنے رنگ میں رنگ لے گی۔ نیز اگر وہ ان کا اثر قبول نہ کرے تو یہ امر یقینی ہے کہ اس کا یہ رشتہ محض ایک شہوانی رشتہ بن کر رہ جائے گا۔ نہ غیر مسلم شوہر سے وہ مودت و رحمت کے ساتھ پیوستہ ہو سکے گی، نہ غیر مسلم خاندان اور سوسائٹی کے ساتھ اس کا کوئی مفید تمدنی رابطہ قائم ہو سکے گا، کیونکہ تہذیب کے مبادی میں ایک حد تک ہمارے اور ان کے درمیان اشتراک ہے، لیکن اس کو بھی اسلام میں پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک کتابیہ سے نکاح کرنا چاہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا، اور ممانعت کی وجہ یہ ارشاد فرمائی اِنَّا لَا تُحْسِنُكَ، وہ تجھے محسن نہیں بنا سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں دونوں کے درمیان وہ مودت اور رحمت نہ ہوگی جو احسان کی اصلی روح ہے۔ حضرت حذیفہ نے ایک یہودیہ سے نکاح کرنا چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا کہ اسے چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کتابیات سے نکاح کو بصراحت مکروہ فرمایا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرائت کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ لا تجد قوم یؤمن باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ، یعنی جو مومن ہے وہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کر سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں، اور جب زوجین میں محبت ہی نہ ہو تو ایسا نکاح کس کام کا۔ مسئلہ کفالت۔ خود مسلمانوں کے درمیان میں شریعت یہ چاہتی ہے کہ ازدواجی تعلق ایسے مرد و عورت کے درمیان قائم ہو جن کے درمیان غالب حال کے لحاظ سے مودت و رحمت کی توقع ہو، اور جہاں یہ توقع نہ ہو وہاں رشتہ کرنا مکروہ ہے۔ یعنی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے عورت کو دیکھ لینے کا حکم دیا، کم از کم مشورہ دیا ہے۔ اذا اخطب احدكم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعو الى نکاحها فليفعل، جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو حتی الامکان اسے دیکھ لینا چاہیے کہ آیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس عورت سے نکاح کی رغبت دلانے والی ہو،
اور یہی وجہ ہے کہ شریعت نکاح کے معاملے میں کفائل عنصری کو ملحوظ رکھنا پسند کرتی ہے اور غیر کف میں نکاح کو مناسب نہیں سمجھتی۔ جو عورت اور مرد اپنے اخلاق میں، اپنی دینداری میں، اپنے خاندان کے طور طریقوں میں، اپنی معاشرت اور رہن سہن میں ایک دوسرے سے مشابہت یا کم از کم قریبی مماثلت رکھتے ہوں، ان کے درمیان مودت و رحمت کا رابطہ پیدا ہونا زیادہ متوقع ہے، اور ان کے باہمی ازدواج سے یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ ان دونوں کے خاندان میں بھی اس رشتے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو سکے، بخلاف اس کے جن کے درمیان یہ مماثلت موجود نہ ہو۔ ان کے معاملے میں زیادہ تر اندیشہ یہی ہے کہ وہ گھر کی زندگی میں اور اپنے قلب و روحی تعلق میں ایک دوسرے سے متصل نہ ہو سکیں گے، اور اگر شخصاً میاں اور بیوی باہم متصل ہو بھی جائیں تو کم ہی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ دونوں کے خاندان آپس میں مل سکے۔ شرع اسلامی میں مسئلہ کفارت کی یہی اثر ہے۔ مندرجہ بالا مثالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صیانت اخلاق و عفت کے بعد دوسری چیز جو اسلام کے قانون ازدواج میں مقصدی اہمیت رکھتی ہے وہ زوجین کے درمیان مودت و رحمت ہے۔ جب تک ان کے تعلقات میں اس چیز کے باقی رہنے کی امید ہو، اسلامی قانون ان کے رشتہ مناکحت کی حفاظت پر اپنی پوری قوت صرف کرتا ہے، مگر جب یہ مودت اور رحمت باقی نہ رہے تو اس کی جگہ بے دلی، سردمہری، نفرت اور بیزاری پیدا ہو جائے تو قانون کا میلان رشتہ نکاح کی گرہ کھول دینے کی طرف منعطف ہو جاتا ہے۔ یہ نقطہ بھی اس قابل ہے کہ اس کو ذہن نشین کر لیا جائے، کیونکہ جو لوگ اس کو نظر انداز کر کے قانون اسلام کے اصولوں کو جزیات پر منطبق کرتے ہیں وہ قدم قدم پر ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس سے قانون کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اصول قانون کے مقاصد سمجھ لینے کے بعد ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلامی قانون ازدواج کی تدوین کن اصولوں پر کی گئی ہے، اس لیے کہ جب تک اصول ٹھیک نہ معلوم ہو جزئی مسائل میں قانون کے احکام کو صحیح طریقے سے نافذ کرنا مشکل ہے۔ اصل اول، اصول قانون میں پہلی اصل جس پر بہت سے احکام متفرع ہوتے ہیں یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں مرد کی عورت سے ایک درجہ زائد دیا گیا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس درجے کی تشریح ہم کو اس آیت میں ملتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ وہ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، پس جو نیک عورتیں ہیں وہ شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی غیر موجودگی میں بتوفیق الہی ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہاں اس بحث کا موقع نہیں ہے کہ مرد کو عورت پر فضیلت کس بنا پر ہے، اور اس کو قوام حاکم، محافظ، سسٹینر، پرووائڈر، سربراہ کار، معاملات کا منتظم اور نگران، پروٹیکٹر۔ قوام کیوں بنایا گیا ہے یہ قانون کی نہیں فلسفہ اجتماع کی بحث ہے۔ اپنے موضوع کے دائرے میں رہ کر ہم یہاں صرف اس امر کی صراحت کر دینا کافی سمجھتے ہیں کہ خانگی زندگی کے نظم کو برقرار رکھنے کے لیے بہرحال زوجین میں سے ایک کا قوام اور صاحب امر ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں بالکل مساوی درجہ اور مساوی اختیارات رکھنے والے ہوں تو بدنظمی کا پیدا ہونا یقینی ہے، جیسا کہ فی الواقع ان قوموں میں رونما ہو رہی ہے جنہوں نے عملاً زوجین کے درمیان مساوات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام چونکہ ایک فطری مذہب ہے اس لیے اس نے انسانی فطرت کا لحاظ کر کے زوجین میں سے ایک کو قوام اور صاحب امر اور دوسرے کو مطیع اور ماتحت بنانا ضروری سمجھا، اور قوامیت کے لیے اس فریق کا انتخاب کیا جو فطرتاً یہی درجے لے کر پیدا ہوا ہے۔ حاشیہ، اس بحث کو اگر کوئی صاحب مفصل دیکھنا چاہتے ہیں تو میری کتاب پرزہ ملاحظہ فرمائیں۔ مرد کے فرائض،
بس اسلامی قانون کے ماتحت ازدواجی زندگی کا جو ضابطہ مقرر کیا گیا ہے اس میں مرد کی حیثیت قوام کی ہے، اور اس حیثیت میں اس پر حسب ذائل فرائض عائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مہر، یہ کہ وہ عورت کا مہر ادا کرے، کیونکہ اس کو عورت پر جو حقوق زوجیت حاصل ہوتے ہیں وہ مہر کا معاوضہ ہے۔ اوپر جو آیت نقل کی گئی ہے اس میں یہ تصریح موجود ہے کہ اگرچہ اصل فطرت کے لحاظ سے مرد ہی قوامیت کا مستحق ہے، مگر بالفعل یہ مرتبہ اس کو اس مال کے معاوضے میں ملتا ہے جو وہ مہر کی صورت میں خرچ کرتا ہے۔ اس کی تشریح دوسری آیت میں بھی کی گئی ہے، مثلاً وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ دو۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ ان محرمات کے سوا باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں تاکہ اپنے اموال کے بدلے تم ان کو حاصل کرنے کی خواہش کرو، قید نکاح میں لانے کے لیے نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے۔ پس ان سے تم نے جو تمتع کیا ہے اس کے بدلے میں قرارداد کے مطابق ان کے مہر ادا کرو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پس لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور مناسب طور پر ان کے مہر ادا کرو۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن، اور حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے عزت دار عورتیں مومنوں میں سے، اور عزت دار عورتیں ان لوگوں میں سے جن کے پاس تم میں سے پہلے کتاب بھیجی جا چکی ہے، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو۔ پس نکاح کے وقت عورت اور مرد کے درمیان مہر کی جو قرارداد ہوئی ہے اس کو پورا کرنا مرد پر لازم ہے۔ اگر وہ اس قرارداد کو پورا کرنے سے انکار کرے تو عورت کو حق ہے کہ اپنے نفس کو اس سے روک لے۔ یہ ایسی ذمہ داری ہے جس سے سبکدوش ہونے کی صورت مرد کے لیے بجوز اس کے نہیں کہ عورت یا تو اس کو مہلت دے۔ آشیا، اس کو مہر معجل کہتے ہیں، مگر آج کل مہر معجل کا مفہوم یہ ہو گیا ہے کہ نکاح کے وقت ہزاروں لاکھوں کی دستاویز یہ سمجھ کر لکھ دی جاتی ہے کہ کون لیتا ہے اور کون دیتا ہے، گویا ابتدا ہی سے ادا کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی، حالانکہ اس نیت کے ساتھ جو نکاح کیا جائے وہ عند اللہ فاسد ہے۔ حقیقی مہر معجل وہ ہے جس میں واضح طور پر مدت کا تعین کیا گیا ہو کہ مرد اتنی مدت میں اسے ادا کرے گا، اور جس مہر کی قرارداد میں مدت کا تعین نہ ہو وہ عند طلب آن ڈیمانڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے ان فقہاء سے سخت اختلاف ہے جو ایسے مہر کو شوہر کی وفات کے بعد واجب الادا بتاتے ہیں، گویا شوہر نکاح تو شوہر کرے اور مہر اس کے وارثوں پر عائد ہو۔ یہ چیز مذکورہ بالا آیت قرآن کی روح کے بالکل خلاف ہے، اور اس فتوے کے لیے کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ عورت یا تو اس کو مہلت دے یا اس کی ناداری کا لحاظ کر کے بخوشی معاف کر دے، یا اس پر احسان کر کے برضائے رغبت اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيئًا، پھر اگر وہ خوش دلی کے ساتھ مہر میں سے کچھ معاف کر دیں تو اس کو مزے سے کھاؤ۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور اگر تم قرارداد کے بعد اس میں سے کم زیادہ پر بانی رضامندی سے کوئی تصفیہ کر لو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 2، نفقہ۔ شوہر کا دوسرا فرض نفقہ ہے۔ قانون اسلام نے زوجین پہ حدود عمل کی واضح طور پر تقسیم کر دی ہے۔ عورت کا کام گھر میں بیٹھنا اور خانگی زندگی کے فرائض انجام دینا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور مرد کا کام کمانا اور اپنے اہل کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرنا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جس کی بنا پر شوہر کو اپنی بیوی پر فضیلت کا ایک درجہ دیا گیا ہے، اور یہ چیز قوامیت کے عین مفہوم میں داخل ہے۔ قوام کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی شے کی نگہبانی اور خبرگیری کرنے والا ہو اور اسی حیثیت سے اس شے پر اقتدار رکھتا ہو۔ قرآن مجید کی آیت الرجال قوامون علی النساء میں وبما انفقوا من اموالہم سے جس طرح مہر کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اسی طرح نفقے کا وجوب بھی
ثابت ہوتا ہے۔ اگر شوہر اس ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو قانون اس کو ادا کرنے پر مجبور کرے گا، اور بصورت انکار یا بصورت عدم استطاعت اس کا نکاح فسخ کر دے گا۔ لیکن نفقے کی مقدار کا تعین عورت کی خواہشات پر مبنی نہیں ہے بلکہ مرد کی استطاعت پر ہے۔ قرآن مجید نے اس بارے میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا ہے کہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، مالدار پر اس کی استطاعت کے مطابق نفقہ ہے اور مفلس پر اس کی استطاعت کے مطابق۔ یہ نہیں کہ غریب آدمی سے وہ نفقہ وصول کیا جائے جو اس کی حیثیت سے زیادہ ہو، یا مالدار آدمی سے وہ نفقہ دے جو اس کی حیثیت سے کم ہو۔ نمبر 3، ظلم سے اجتناب۔ مرد کا تیسرا فرض یہ ہے کہ اس کو عورت پر جو ترجیحی حقوق اور اختیارات دیے گئے ہیں ان کو ظالمانہ طریقے سے استعمال نہ کرے۔ ظلم کی متعدد صورتیں ہیں، مثلاً الہ، عورت کے داعیات نفس کو پورا کرنے سے کسی عذر جائز کے بغیر اغراض کرنا۔ حاشیہ، عذر جائز سے مراد ہے مرد یا عورت کی بیماری، یا مرد کا حالت سفر میں ہونا، یا کوئی ایسی صورت پیش آ جانا جس میں مرد اپنی بیوی کی طرف رغبت رکھتا ہو مگر اس کے پاس جانے کا موقع نہ ہو، جس کا مقصد محض اس کو سزا دینا اور تکلیف پہنچانا ہو۔ اس کے لیے قانون اسلام نے زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کی مدت رکھی ہے۔ اس مدت کے اندر مرد پر لازم ہے کہ اپنی بیوی سے تعلق ضمن و شور قائم کر لے، ورنہ انقضاء مدت کے بعد اس کو مجبور کیا جائے گا کہ عورت کو چھوڑ دے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربصوا 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم ان عظم الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا عزم کر لیں تو اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس مسئلے میں بعض فقہاء نے حلف کی شرط لگائی ہے، یعنی اگر شوہر نے بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی ہے تب تو الا ہوگا اور یہ حکم جاری کیا جائے گا، لیکن اگر قسم نہیں کھائی تو خواہ وہ بیوی سے ناراض ہو کر 10 برس کی اس سے علیحدہ رہے، اس پر الا کا اطلاق نہ ہوگا۔ لیکن مجھے اس رائے سے اتفاق نہیں ہے، اس سلسلے میں میرے دلائل اسب ذیل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن مجید اگر کسی خاص صورت معاملہ کی متعلق کوئی حکم دے اور ایسے الفاظ استعمال کرے جن کا اطلاق کسی صورت معاملہ پر ہوتا ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس حکم کا اطلاق اسی صورت معاملہ پر ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن نے سوتیلی بیٹی کو اس کے باپ پر حرام کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ وَالرَّبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي خُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ پروردہ لڑکیاں جنہوں نے تمہیں تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے۔ اس سے صرف ان لڑکیوں کے حرام ہونے کا حکم نکلتا ہے جو چھوٹی عمر میں اپنے ماں کے ساتھ سوتیلے باپ کے گھر آئی ہوں، مگر کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ یہ حکم صرف اسی صورت کے لیے خاص ہے، بلکہ سب اس لڑکی کے حرام ہونے پر بھی متفق ہیں جو سوتیلے باپ سے اپنی ماں کے نکاح کے وقت جوان ہو اور جس نے ایک دن بھی اس باپ کے گھر میں پرورش نہ پائی ہو۔ اس طرح اگر قرآن نے لفظ یؤلون من نسائہم، بیویوں سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، کہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو حکم بیان کیا گیا وہ صرف قسم کھانے والے لوگوں ہی کے لیے خاص ہو۔ دوم یہ کہ احکام فقیہ کے استنباط میں یہ اصول قریب ساری امت میں متفق علیہ ہے کہ جس صورت معاملہ کے متعلق کوئی حکم نہ پایا جاتا ہو اس کو کسی ایسی صورت معاملہ پر قیاس کیا جاتا ہے جس کے بارے میں حکم موجود ہو، بشرطے کہ دونوں میں علت حکم مشترک ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ شارع نے الا کرنے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت کس لیے مقرر کی ہے، اور کیوں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس مدت کے اندر رجوع نہ کرو تو پھر طلاق دے دو؟ کیا اس کی وجہ اس کے سوا کچھ اور بتائی جا سکتی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ مدت تک مقاربت سے پرہیز کرنا عورت کے لیے موجب ضرار ہے اور شارع ضرار ہی کو روکنا چاہتا ہے؟ اس آیت سے اگلے رکوع میں شارع کا یہ ارشاد موجود ہے کہ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو محض ضرار کے لیے نہ روک رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو۔ اور سورۃ النساء میں شارع فرماتا ہے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، بس ایک ہی بیوی کی طرف نہ
جھک پڑو کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو۔ ان اشارات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو نکاح میں بھی رکھنا اور پھر اس سے معلق رکھ چھوڑنا اور محض ستانے کے لیے روک رکھنا شارع کو پسند نہیں ہے۔ اس کے سوا 4 مہینے کی مدت مقرر کرنے کی کوئی دوسری علت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہی علت اس صورت میں بھی پائی جاتی ہو جبکہ شوہر قسم کھائے بغیر بیوی سے قصداً مباشرت کرنا چھوڑ دے تو کیوں نہ اس پر بھی یہی حکم نافذ کیا جائے گا۔ آخر قسم کھانے یا نہ کھانے سے نفس ضرار میں کیا فرق واقع ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی معقول آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ شوہر قسم کھا کر ترک مباشرت کرے تو ضرار ہوگا، اور اگر اس نے قسم نہ کھائی ہو تو ساری عمر بھی اس کی بیوی کے پاس نہ جانے سے کوئی ضرار نہ ہوگا؟ سوم یہ کہ اسلامی نقطہ نظر سے اس دواجی قانون کا اہم ترین مقصد اخلاق اور عصمت کی حفاظت ہے۔ ایک مرد اگر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر دوسری بیوی کو لے تو وہ اس طرح اپنے آپ کو بدکاری اور بد نظری سے بچا سکتا ہے، لیکن وہ عورت جسے اس کے شوہر نے خواہشات نفس کی تسکین سے مستقل طور پر محروم رکھا ہو کسی طرح اپنے اخلاق کی حفاظت کر سکتی ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس کی طرف رجوع نہ کرے۔ کیا شارع حکیم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ایسی عورت کے شوہر نے اگر اس سے الگ رہنے کی قسم کھائی ہو تب تو وہ اس کے اخلاق کی حفاظت کا بندوبست کرے گا، ورنہ اسے غیر محدود مدت تک بد اخلاقی کی خطرے میں مبتلا چھوڑ دے گا۔ ان وجوہ سے میرے نزدیک فتویٰ فقہائے مالکیہ کے مسلک پر ہونا چاہیے جو فرماتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو تکلیف دینے کی نیت سے مباشرت ترک کر دے تو اس پر بھی الہی کا حکم لگایا جائے گا اگر جو اس نے قسم نہ کھائی ہو، کیونکہ الہ پر پابندی عائد کرنے سے شارع کا مقصود ضرار کو روکنا ہے، اور یہ علت اس ترک مباشرت میں بھی پائی جاتی ہے جو الف کے بغیر بقصد ضرار کیا جائے۔ حاشیہ احکام القرآن لابن عربی جلد 1 صفحہ 75 و ہدایت المجتہدین لابن رشد جلد 3 صفحہ 88۔ فإن عدم الطلاق کی تفسیر میں بھی فقہاء کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان، زید بن ثابت، ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کی رائے یہ ہے کہ 4 مہینے کی مدت کا گزر جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر نے عورت طلاق کا عزم کر لیا ہے، لہذا اس مدت کے ختم ہونے پر اس کا کو رجوع کا حق باقی نہیں رہتا۔ حضرت علی و ابن عمر رضی اللہ عنہم نے سے بھی ایک قول اس معنی میں منقول ہے، مگر ایک دوسرا قول جو مؤخر ذکر دونوں بزرگوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے پہنچا ہے یہ ہے کہ ختم مدت پر شوہر کو نوٹس دیا جائے گا کہ اپنی بیوی سے رجوع کر دیا تو اس کو طلاق دے دو۔ لیکن جب ہم آیت کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو پہلا قول ہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اراء کرنے والوں کو بالفاظ صریح 4 مہینے کی مہلت دی ہے، اس کو رجوع کا حق اس مہلت کے اندر ہی ہے۔ اس کے ختم ہو جانے پر دوسری صورت بجز طلاق اور جدائی کے اور کوئی نہیں ہے۔ حاشیہ یہ امر مختلف ہی ہے اور کہ یہ طلاق ایک طلاق کے بائن کے حکم میں ہے یا رجی کے حکم میں۔ اب اگر کوئی شخص 4 مہینے کے بعد اس کو رجوع کا حق دیتا ہے تو گویا وہ اس کی مہلت میں اضافہ کرتے ہیں، یہ اضافہ بظاہر کتاب اللہ کے مقرر کی ہوئی حد سے زائد ہے۔ ضرار اور تعدی، عورت سے رغبت نہ ہو اس کو رکھنا نہ چاہیے، مگر محض ستانے اور زیادتی کرنے کے لیے اس کو رکھ چھوڑے، بار بار طلاق دے اور 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق سے پہلے رجوع کر لے۔ قرآن مجید میں اس کو نہایت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ یہ بھی ظلم ہے۔ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور ان کو ستانے اور زیادتی کرنے کے لیے نہ روک رکھو، جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ بنا لو۔ حاشیہ قانون کے الفاظ سے ایسا ناجائز فائدہ اٹھانا
جو قانون کے مقصد اور اس کی روح کے خلاف ہو، دراصل قانون سے کھیلنا اور اس کا مذاق بنانا ہے۔ قرآن میں مرد کو 1 طلاق یا 2 طلاق دے کر رجوع کر لینے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف اس غرض کے لیے ہے کہ اگر اس دوران میں زوجین کے درمیان مصالحت ہو جائے اور ان کے بعد مل جل کر رہنے کی کوئی صورت نکل آئے تو شریعت کی طرف سے اس میں کوئی رکاوٹ عائل نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اس گنجائش سے فائدہ اٹھا کر طلاق دے، پھر عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لے، پھر طلاق دے اور پھر رجوع کر لے، اور اس حرکت سے اس کی غرض یہ ہو کہ عورت کو خواہ مخواہ لٹکائے رکھے، نہ اپنے گھر میں بسائے اور نہ اسے آزاد ہی کرے کہ بیچاری کہیں اور نکاح کر سکے، تو یہ خدا کے قانون سے مسخرہ بن اور کھیل ہے جس کی جرت کوئی سچا مومن نہیں کر سکتا۔ زرار اور تعدی کے الفاظ نہایت وسیع ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ستانے اور زیادتی کرنے کی نیت سے کسی عورت کو روک رکھے گا وہ ہر طرح سے اس کو آزار پہنچائے گا، روحانی اور جسمانی تکلیفیں دے گا۔ ادنا طبقے کا ہوگا تو مار پیٹ اور گالم گلوچ کرے گا، اونچے طبقے کا ہوگا تو تزدید اور ایذا رسانی کے دوسرے طریقے اختیار کرے گا۔ زرار اور تعدی کے الفاظ سب پر حاوی ہیں اور قرآن مجید کی روح سے یہ سب افعال ممنوع ہیں۔ جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کرتا ہے وہ اپنی جائز حد سے تجاوز کا مرتکب ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں عورت اس کی مستحق ہے کہ قانون کی مدد لے کر اس مرد سے چھٹکارا حاصل کرے۔ ازدواج میں عدل نہ کرنا۔ متعدد بیویاں ہونے کی صورت میں کسی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری بیوی یا بیویوں کو معلق رکھ چھوڑنا ظلم ہے، جسے قرآن مجید صاف الفاظ میں ناجائز ٹھہراتا ہے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ کسی ایک کی طرف بالکل نہ جھک پڑو کہ دوسروں کی کو گویا معلق رکھ چھوڑو۔ قرآن مجید میں تعدد ازدواج کی اجازت عدل کی شرط کے ساتھ دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص عدل نہ کرے تو اسے اس مشروط اجازت سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ خواہ اس آیت میں بھی جہاں تعدد ازدواج کی اجازت دی گئی ہے صاف حکم موجود ہے کہ اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی رکھو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ پھر اگر تم کو خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی رکھو، یا لونڈی جو تمہارے قبضے میں ہو، یہ زیادہ تر قرین مصلحت ہے تاکہ تم حق سے متجاوز نہ ہو جاؤ۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے اللہ تعولو کہ میں نے یہ کیے ہیں کہ تمہارے عیال زیادہ نہ ہوں جن کی پرورش کا بار تم پر بڑھ جائے، لیکن یہ اصل لغت کے خلاف ہے۔ لغت میں اول کے معنی میل کے ہیں۔ ابو طالب کا شعر ہے بے میزان صدق لا یخس شعیرا ووزان قسط وزن غیر ما عائل۔ یہاں عائل بمعنی مائل مستعمل ہوا ہے، اس بنا پر عول کا جوڑ اور طریق عدل سے ہٹ جانے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ابن عباس، حسن، مجاہد، شعبی، اکرمہ اور قتادہ وغیرہ ہم نے لا تعولو کے معنی لا تمیلو عن الحق کیے ہیں۔ لہذا قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص 2 یا زائد بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا، ایک کی طرف جھک کر دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، وہ ظالم ہے۔ تعدد ازدواج کی اجازت سے فائدہ اٹھانے کا اس کو حق نہیں ہے۔ قانون کو ایسی حالت میں اسے صرف ایک بیوی رکھنے پر مجبور کرنا چاہیے اور دوسری بیوی یا بیویوں کو اس کے خلاف قانون سے داج رسی پانے کا حق ہونا چاہیے۔ عدل کے بعد میں قرآن کریم نے تصریح کر دی ہے کہ دلی محبت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں مساوات برتنے پر نہ انسان قادر ہے اور نہ اس کے لیے مکلف ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ خَرَجْتُمْ۔ البتہ اس کو تکلیف جس بات کی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نفقہ اور معاشرت اور تعلقات زن و شو میں ان کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے۔ مرد کے ظلم کی یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں قانون مداخلت کر سکتا ہے۔ ان کے علاوہ زوجین کے باہمی تعلق میں بھی بہت سے ایسے معاملات بھی پیش آ سکتے ہیں اور آتے رہتے ہیں جو مودت اور رحمت کی منافی ہیں، مگر ان میں قانون کے لیے مداخلت کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ایسے معاملات کے لیے شوہروں کو عام اخلاقی ہدایات دی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے ساتھ برتاؤ
مرد کا برتاؤ فیاضیانہ اور محبت آمیز ہونا چاہیے۔ رات دن کی تھکافیزگی کے ساتھ زندگی کی گزارنا حماقت ہے۔ اگر عورت کو رکھنا ہے تو سیدھی طرح سے رکھو، نہ بنے تو سیدھی طرح رخصت کر دو۔ قرآن کی ان ہدایات کو قانون کی طاقت سے نافذ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ یہ ممکن ہے کہ میاں بیوی کے ہر جھگڑے میں قانون مداخلت کیا کریں، لیکن اس سے قانون کی اسپرٹ یہ معلوم ہوتی ہے کہ عدل و انصاف اور رحمت و محبت کے برتاؤ کی ذمہ داری زیادہ تر مرد پر عائد کرتا ہے۔ مرد کے حقوق۔ مرد کو قوامیت کا مرتبہ جن ذمہ داریوں کے ساتھ دیا گیا ہے وہ اوپر بیان ہوئی۔ اب دیکھنا چاہیے کہ قوام ہونے کی حیثیت سے مرد کے حقوق کیا ہیں۔ نمبر 1، حفظ للغیب۔ عورت پر مرد کا پہلا حق قرآن مجید نے ایسے الفاظ میں بیان کیا ہے جن کا بدل کسی دوسری زبان میں مہیا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ جو نیک عورتیں ہیں وہ اطاعت کرنے والی اور غیب کی حفاظت کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ماتحت۔ یہاں حفظ للغیب سے مراد ہر اس چیز کی حفاظت کرنا ہے جو شور کی ہو اور اس کی غیر موجودگی میں بطور امانت عورت کے پاس رہے۔ اس میں اس کے نسب کی حفاظت، اس کے نطفے کی حفاظت، اس کی آبرو کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کے رازوں کی حفاظت، غرض سبھی کچھ آ جاتے ہیں۔ اگر عورت ان حقوق میں سے کسی حق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرے تو مرد کو اختیارات استعمال کرنے کا حق ہوگا جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ نمبر 2، شور کی اطاعت۔ مرد کا دوسرا حق یہ ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے۔ فالصالحات قانتات۔ جو نیک عورتیں ہیں وہ شوروں کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں۔ ایک عام حکم ہے جس کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد چیزیں بیان فرمائی ہیں، مثلا ان لکم علیہن اللہ یؤتین فرشتم احدا تکرہونہ۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے ہاں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ لا تصدق بشیء من بیتہ الا باذنہ فإن فعلت کان لہ اللہ جرو علیہ الظروف ولا تخرج من بیتی الا باذنہ۔ وہ اس کے گھر میں سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر صدقہ نہ کرے، اگر ایسا کرے گی تو اجر شور کو ملے گا اور گناہ عورت پر ہوگا، نیز وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نہ نکلے۔ لا تصوم المرأة یوما وزوجها شاہد من غیر رمضان الا باذنہ۔ عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں رمضان کے سوا نفل روزے اس کی اجازت کے بغیر ایک دن بھی نہ رکھے۔ خیر النساء وامرت اذا انظرت الیہا سرتک واذا امرتها اطاعتک واذا اغبت عنها حفظتک فی مالک ونفسها۔ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اس کو دیکھے تو تیرا دل خوش ہو جائے، اور جب تو اس کو حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور جب تو اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ تیرے مال اور اپنے نفس میں تیرے حق کی حفاظت کرے۔ اس عام حکم اطاعت میں صرف ایک استثناء ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر عورت سے اس کا شوہر اللہ کی معصیت کا مطالبہ کرے تو اس کا حکم ماننے سے انکار کر سکتی ہے، بلکہ اسے انکار کر دینا چاہیے۔ مثلا وہ فرض نماز اور روزے سے منع کرے، یا شراب پینے کا حکم دے، یا پردہ شرعی ترک کرائے، یا فواحش کا ارتکاب اس سے کرانا چاہے، تو عورت نہ صرف اس کی مجاز ہے بلکہ اس کا فرض ہے کہ شوہر کے ایسے حکم کو ٹھکرا دے، اس لیے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ اس صورت خاص کے سوا باقی تمام صورتوں میں شوہر کی اطاعت عورت کا فرض ہے۔ اگر نہ کرے گی تو نافرمان ہوگی، اور شوہر کو اختیارات استعمال کرنے کا حق ہوگا جن کی تفصیل آگے آتی ہے۔ مرد کے اختیارات۔ قانون اسلام نے چونکہ مرد کو قوام بنایا ہے، اس پر عورت کے مہر، نفقے اور نگہبانی و خبرگیری کی ذمہ داری عائد کی ہے، اس لیے وہ مرد
کو عورت پر چند ایسے اختیارات عطا کرتا ہے جو خانگی زندگی کا نظم برقرار رکھنے اور اپنے گھر کے اخلاق اور حسن معاشرت کی حفاظت کرنے اور خود اپنے حقوق کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے اس کو حاصل ہونے ضروری ہے، اور قانون اسلام میں ان اختیارات کو بالوضاحت بیان کیا جائے اور اس کے ساتھ وہ حدود بھی متعین کر دیے گئے ہیں جن کے اندر یہ اختیارات استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ نصیحت، تادیب اور تعزیر۔ اگر عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے یا اس کے حکم میں سے کسی حق کو تالف کرے تو ایسی صورت میں مرد پر لازم ہے کہ پہلے اس کو نصیحت کرے، نہ مانے تو اس کو اختیار ہے کہ اپنے برتاؤ میں حسب ضرورت اس کے ساتھ سختی کرے، اور اگر اس پر بھی نہ مانے تو اس کو مار سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کی اطاعت کرنے لگے۔ واللاتی تخافون نشوزہن تعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبتغوا علیہن سبیلا۔ اور جن عورتوں سے تم نشوز دیکھو، نشوز کے معنی ارتفاع کے ہیں، اصطلاح میں سے اس سے مراد ادائے حق سے اغراض ہے، خواہ وہ عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے۔ ان کو نصیحت کرو اور بستروں پر ان کو چھوڑ دو اور ان کو مارو۔ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر ان پر سختی کرنے کا کوئی طریقہ نہ ڈھونڈو۔ اس آیت میں واہجروہن فی المضاجع یعنی بستروں پر ان کو چھوڑ دو فرما کر سزا کے طور پر ترک مباشرت کی اجازت دی گئی ہے، مگر آیت الہ نے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اس کے لیے ایک فطری حد مقرر کر دی ہے کہ یہ بستری علیحدگی 4 مہینے سے زیادہ نہ ہو۔ جو عورت اتنی نافرمان اور شوریدہ سر ہو کہ شوہر ناراض ہو کر اس کے ساتھ سونا چھوڑ دے اور وہ جانتی ہو کہ 4 مہینے تک یہ حالت قائم رہنے کے بعد شوہر ازرو احکام الہی اس کو طلاق دے دے گا اور پھر بھی وہ اپنے نشوز سے باز نہ آئے، وہ اسی قابل ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ 4 مہینے کی مدت ادب سکھانے کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ مدت تک یہ سزا دینا غیر ضروری ہوگا، کیونکہ اتنے دن تک اس کا نشوز پر قائم رہنا یہ جانتے ہوئے کہ اس کا نتیجہ طلاق ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں ادب سیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یا وہ حسن معاشرت کے ساتھ کم از کم اس شور سے نباہ نہیں کر سکتی، نیز اس سے وہ مقاصد بھی فوت ہونے کا اندیشہ ہے جس کے لیے ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ رشتہ گناہ کے خط میں باندھا جاتا ہے۔ ممکن ہے ایسی حالت میں شوہر اپنی خواہشات نفس پوری کرنے کے لیے کسی ناجائز طریقے کی طرف مائل ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ عورت کسی اخلاقی فتنے میں مبتلا ہو جائے، اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ جہاں میاں بیوی میں سے ایک اس قدر ضدی اور شوریدہ سر ہو وہاں زوجین میں مودت و رحمت قائم نہ ہو سکے گی۔ امام سفیان ثوری سے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کے معنی میں ایک دوسرا قول منقول ہے، وہ کلام عرب سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ ہجر کے معنی باندھنے کے ہیں۔ ہجر البعیر اذا رتب صاحبۃ بالحجار، حجار اس رسی کو کہتے ہیں جو اونٹ کی پیٹھ اور ٹانگوں کو ملا کر باندھی جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مقصود یہ ہے کہ جب وہ نصیحت نہ قبول کریں تو گھر میں ان کو باندھ کر ڈال دو، لیکن یہ معنی قرآن مجید کے منشا سے بعید ہے۔ فی المضاجع کے الفاظ میں قرآن نے اپنے منشا کی طرف صاف اشارہ کر دیا ہے کہ مضبع سونے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور سونے کی جگہ میں باندھنا بالکل بے معنی بات ہے۔ دوسری سزا جس کی اجازت زیادہ شدید حالات میں دی گئی ہے مارنے کی سزا ہے، مگر اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید لگا دی ہے کہ ضرب شدید نہ ہونی چاہیے۔ اضربوهن اذا عصینکم فی المعروف ضربا غیر مبر ولا بضرب الوجہ ولا یقبح، اور اگر وہ تمہارے کسی جائز حکم کی نافرمانی کرے تو ان کو ایسی مار مارو جو زیادہ تکلیف دہ نہ ہو، منہ پر نہ مارے اور گالم گلوچ نہ کرے۔ یہ 2 سزائیں دینے کا مرد کو اختیار دیا گیا ہے، مگر جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سزا اس نافرمانی پر دی جا سکتی ہے جو مرد کے جائز حقوق سے متعلق ہو، نہ یہ کہ ہر جا بے جا حکم کی اطاعت پر اصرار کیا جائے اور عورت نہ مانے تو اس کو سزا دی جائے۔ پھر قصور اور سزا کے درمیان بھی تناسب ہونا چاہیے۔ اسلامی قانون کے کلیات میں سے ایک کلیہ یہ بھی ہے کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ،
جو کوئی تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے کی ہے۔ زیادتی کی نسبت سے زیادہ سزا دینا ظلم ہے۔ جس قصور پر نصیحت کافی ہے اس پر ترک کلام، اور جس پر ترک کلام کافی ہے اس پر ہجر فی المزاج، اور جس پر ہجر فی المزاج کافی ہے اس پر مارنا ظلم میں شمار ہوگا۔ مار ایک آخری سزا ہے جو صرف شدید اور ناقابل برداشت قصور ہی پر دی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی وہ حد ملحوظ رکھنی ضروری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے۔ اس سے تجاوز کرنے کی صورت میں مرد کی زیادتی ہوگی اور عورت کو حق ہو جائے گا کہ اس کے خلاف قانون سے مدد طلب کرے۔ نمبر 2، طلاق۔ دوسرا اختیار مرد کو یہ دیا گیا ہے کہ جس عورت کے ساتھ وہ نباہ نہ کر سکتا ہو اس کو طلاق دے دے۔ چونکہ مرد اپنا مال خرچ کر کے حقوق زوجیت حاصل کرتا ہے، اس لیے ان حقوق سے دستبردار ہونے کا اختیار بھی اسی کو دیا گیا ہے۔ حاشیہ: بعض لوگ اہل مغرب کی تقریب میں یہ چاہتے ہیں کہ طلاق دینے کا اختیار شوہر سے چھین کر عدالت کو دے دیا جائے، چنانچہ لڑکی میں بھی ایسا ہی کر دیا جائے، لیکن یہ چیز قطعی طور پر قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ قرآن نے طلاق کے احکام بیان کرتے ہوئے ہر جگہ فعل طلاق کو شوہر کی طرف منسوب کیا ہے۔ اذا طلقتم النساء فإن طلقها فإن عزموا الطلاق وغیرہ، یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ طلاق دینے کا اختیار شوہر کو دیا گیا ہے۔ پھر قرآن صاف الفاظ میں شوہر کے متعلق کہتا ہے کہ بیدی عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب کون یہ حق رکھتا ہے کہ اس گرہ کو اس کے ہاتھ سے چھین کر قاضی کے ہاتھ میں دے دے؟ ابن ماجہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے آقا نے اپنی لونڈی کا نکاح مجھ سے کیا تھا، اب وہ اسے مجھ سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ یا ایھا الناس ما بال احدکم یزوج عبدہ امتہ ثم یرید ان یفرق بینہما انما الطلاق لمن اخذ بالساق۔ لوگوں، یہ کیا ماجرا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام سے اپنی لونڈی بیع کر دیتا ہے اور پھر دونوں کو جدا کرنا چاہتا ہے؟ طلاق کا اختیار تو شوہر کو ہے۔ یہ حدیث اگرچہ سندن کبھی نہیں ہے اور قرآن کی مطابقت اس کو قوت بخشتی ہے، پس قول خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر ہرگز جائز نہیں ہے کہ طلاق دینے کے اختیارات شوہروں سے چھین کر عدالتوں کے حوالے کر دیے جائیں، اور عقلاً بھی یہ بالکل ایک غلط حرکت ہے۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یورپ کی طرح ہمارے ہاں بھی خانگی زندگیوں کے شرمناک جھگڑوں اور بدنما واقعات کی برسری عدالت تشہیر ہونے لگے۔